अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 11वीं जमात में शामिल सबक कौमी इत्तेफाक की MCQs का मुताला करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मुताले का आगाज़ करें तो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि MCQs के हवाले से इनकी तैयारी करते वक्त किसी भी सबक के हवाले से हमें 3 बातों को अपने पेश नज़र रखना चाहिए। आपकी MCQs में लाजमी तौर पर जिस भी सबक की आप तैयारी कर रहे हैं, उनके जो भी मुसन्निफ़ हैं, उनके उसलूब के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ अहम बातें आपकी MCQs का लाज़मी हिस्सा होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी आपका सबक है, चाहे वो अफ़साना है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो सफ़रनामा है, चाहे वो मज़मून है, ये भी एक सिन्फ़ अदब है। तो सिन्फ़ अदब है तो लिहाजा उस सिन्फ़ के हवाले से भी कुछ अहम बातें आपकी MCQs का हिस्सा होनी चाहिए। जैसे कि कौमी इत्तेफाक जिसका आज हम मुताला करने जा रहे हैं, वो एक मज़मून है। तो मज़मून बज़ाते खुद क्या है, इसका माख़ज़ क्या है, किस तरह से आया। इस तरीके से अगर कोई अफ़साने का आप मुताला कर रहे हैं तो अफ़साना क्या है, पहला अफ़साना कौन सा था, इस हवाले से कुछ नुमायाँ बातें वो भी हमारी MCQs का हिस्सा होने चाहिए। और तीसरा हमारे पास MCQs का लाज़मी हिस्सा होना चाहिए कि बज़ाते खुद जो सबक है उसमें जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, जो बातें बयान की गई हैं, वो भी लाज़मी तौर पर उनका अच्छे तरीके से, जामे तरीके से उनका इहाता किया गया हो। तो आज यही तीनों बातें इंशाअल्लाह ताला आज के आप MCQs में आप देखेंगे। मैं हूँ मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरसी उर्दू। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये आप जानते हैं कि OMR शीट पे आपने तमाम MCQs के जवाबात को लिखना होता है। उसके बारे में हमारी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है नोट दर्ज झैल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। पहला हमारे पास है कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ ऐसे, जिसका उर्दू में हमारे यहाँ जो तर्जुमा है मज़मून, तो कहते हैं कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ ऐसे का माख़ज़ दरअसल ये ज़ुबान है। हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, इसमें सही जवाब है हमारे पास अरबी। ये थोड़ा सा आपके लिए हैरानी का बाइस होगा। देखिए, असल हकीकत यही है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो ऐसे है इसके एक मायने अभी भी आप जब डिक्शनरी को मुताला करें तो देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ है टू अटेम्प्ट, कोशिश करना भी होता है। तो असल में बुनियादी तौर पर आया तो ये फ्रांसीसी से, वहाँ पे ऐसे ही एक लफ्ज़ था, वहाँ से ये अंग्रेज़ी में ऐसे लफ्ज़ आया है। लेकिन ऐसे ही का असल माख़ज़ आप देखेंगे तो वो अरबी लफ्ज़ है अस्सई। सही कहते हैं कोशिश को, और कोशिश के मायने आज भी ऐसे के अंदर शामिल हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि अरबी ज़ुबान के अंदर जैसे हम अंग्रेज़ी में किसी ख़ास चीज़ की बात करते हैं, ख़ास शख्स की बात करते हैं, तो हम डेफ़िनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ख़ास चीज़ के लिए हम अरबी ज़ुबान में अल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कुरान करीम को अल किताब भी कहा जाता है। तो इस निस्बत से वो लफ्ज़ था अस्सई, जो बाद में फ्रांसीसी में यानी फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर वो ऐसे ही हुआ, और यहाँ से वो फिर अंग्रेज़ी ज़ुबान में आता है और वहाँ पर ये ऐसे बन जाता है। फिर हमारी ज़ुबान में इसके लिए जो लफ्ज़ इख्तियार किया गया वो मज़मून का है। और ये जो बातें मैंने आपकी गोशगुजार की, ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा है। हमारे यहाँ के बहुत उस्तादुल असातिज़ा में उनका शुमार है, बहुत बड़े मुहक्किक, नक्काद। अब हम दूसरी अपनी MCQ की तरफ आते हैं कि जदीद उर्दू नस्र के बानी ये कहलाते हैं। 4 ऑप्शन मौजूद हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर अहमद, और सही जवाब है हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान। तीसरा हमारे पास है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तहरीक का आगाज़ किया। सर सैयद ने माशरे में जो तब्दीली लाने की कोशिश की थी वो एक बहुत बड़ा काम था और उसकी कई जहतें थी। तो सर सैयद की एक बहुत बड़ी खूबी, एक बहुत बड़ा कमाल वो था कि इन्होंने ना सिर्फ जो कुछ खुद कर सकते थे किया, बल्कि ऐसे लोगों को भी जमा किया जो मुख्तलिफ ख़ास औसाफ के मालिक थे, जो मुख्तलिफ ख़ास खूबियाँ रखते थे, उनसे वो काम भी लिया। चाहे वो हाली की सवाने उमरियाँ हों, उनकी इस्लाही शायरी हो, चाहे वो शिबली नुमानी की तारीख़ पर लिखी गई किताबें हों, मज़ामीन हो या तहकीकी काम हो, इन सब को नुमायाँ करने वाले और आगे लाने वाली शख्सियत जो थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ही की थी। तो ये जो उनकी पहली कोशिशें जो इनफरादी हैसियत की हामिल थी, वक्त के साथ साथ इज्तिमाई कोशिशों में ढल गई, एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई, जिन्हें हम अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ तहरीक के बानी थे। सर सैयद अहमद ख़ान के मकालात को इस शख्सियत ने मुरतब किया है। उनके तमाम मकालात ज़ाहिर बात है कि उनके रिसाले
تہذیب الاخلاق میں شائع ہوئے تھے، لیکن بعد میں کتابی شکل میں ان کو مرتب کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا مولانا اسماعیل پانی پتی صاحب نے۔ سر سید احمد خان نے اس رسالے کا اجرا کیا۔ صحیح جواب ہے تہذیب الاخلاق، اور اسی سے مضمون ہمیں دیا گیا ہے قومی اتفاق۔ تو وہ تہذیب الاخلاق ہی میں شائع ہوتے تھے، جس میں نہ صرف سر سید احمد خان یہ مرکزی شخصیت تھی، زیادہ تر انہی کے لکھے ہوئے مضامین تھے، لیکن ان کے علاوہ ان کے اور دوسرے رفقائے کار وہ بھی تہذیب الاخلاق میں مختلف موضوعات پر لکھا کرتے تھے۔ اس کو دیکھیے اگلا ہمارے پاس جو ایم سی کیو ہے وہ کہ تہذیب الاخلاق میں شائع ہونے والے مضامین کی کل تعداد تھی۔ صحیح جواب ہے 226۔ ان 226 میں دیکھیے کہ سر سید احمد خان کے تحریر کردہ مضامین کی تعداد تھی 122، تو تقریباً نصف جو تھے وہ آپ ہی کے قلم کا کارنامہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اگلا ہمارے پاس جو ایم سی کیو ہے کہ یہ شخصیت اردو ادب کے عناصر خمسہ میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے بہت بار بار سنی ہوگی کہ عناصر خمسہ وہ 5 شخصیات، 5 ادبی شخصیات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ستون کی حیثیت رکھتی ہیں جب اردو زبان و ادب کی بات ہو۔ تو ان میں ایک شخصیت تو جو ہمارے پاس موجود ہے وہ سر سید احمد خان ہے، اس کے علاوہ علامہ شبلی نعمانی ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، مولانا محمد حسین آزاد ہیں اور ڈپٹی نذیر احمد۔ لیکن ایک اور بات دلچسپ یاد رکھیے گا کہ یہ عناصر خمسہ کا جو تصور اور جو ہمارے اب یہ زبان زد عام ہو گیا ہے، اس کو متعارف کرنے والے جو شخصیت تھیں وہ ہمارے پاس تھی مہندی افاتی صاحب۔ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس انداز سے جو ہے وہ ان شخصیات کو متعارف کروایا۔ اگلی ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے لکھنے پر انگلستان کی پارلیمنٹ کے ممبران نے سر سید کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ تو یہ رسالہ کون سا تھا؟ یہ تھا اسباب بغاوت ہند، جس میں انہوں نے وضاحت کی تھی کہ 1857 کے اندر جو بغاوت کی گئی، یا زیادہ بہتر ہوگا جو جنگ آزادی تھی، اس میں قصور مقامی لوگوں کا یا مسلمانوں یا ہندوؤں سے زیادہ بذات خود انگریزوں کا تھا۔ تو یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی، اور جس سے کہ آپ نے دیکھا اس میں کہ وہاں کے ممبران نے سر سید کو پھانسی دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس کا دیکھیں اگلی ایم سی کیو ہے کہ انگریز مصنف سر ولیم میور کی کتاب دا لائف آف محمد کے جواب میں سر سید نے یہ کتاب لکھی۔ تو یہ جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے حوالے سے لکھی، اس میں بڑی شرنگیزی سر ولیم میور نے دکھائی تھی، اور بعض بڑی نازیبہ باتوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کر لیا تھا۔ تو اس کا جواب سر سید احمد خان نے بڑا منطقی انداز سے، بڑے مدلل انداز سے جس کتاب میں دیا، اس کتاب کا نام ہے خطبات احمدیہ۔ رسالہ تہذیب الاخلاق۔ تو رسالہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت کا آغاز اس سن میں ہوا۔ صحیح جواب ہے 1871۔ اب اس رسالے کا اجرا کرنے کا خیال سر سید کے ذہن میں کیسے آیا؟ تو جب سر سید احمد خان انگلینڈ گئے تھے اور وہاں دیکھنا چاہتے تھے کہ انگریزوں کا نظام تعلیم کیا ہے، وہ کیوں اتنی ترقی کی جانب جو ہے وہ اتنی تیزی سے مائل ہیں اور بہت ترقی کر رہے ہیں، تو کیا وجوہات ہیں ان کا تعلیمی نظام میں، کیا خوبیاں ہیں ایسی؟ تو اس حوالے سے وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ تو وہاں پر انہیں 2 مصنفین تھے، ایک اسٹیل اور ایڈیسن، ان کے بارے میں انہیں پتہ چلا، ان کے بارے میں انہوں نے جانا کہ کسی زمانے میں انگلینڈ میں حالات وہی تھے جو اس وقت ہندوستان کے تھے، یعنی سر سید احمد خان کے زمانے میں، کہ جدید علم کی روشنی نہیں تھی اور لوگ روایتوں سے اس طرح سے منسلک تھے کہ انہوں نے اپنے بالکل نئے دور کے تقاضوں سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تو ان 2 مصنفین نے، اسٹیل اور ایڈیسن نے 2 رسالے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر جو ہے ان کا اجرا کیا تھا، اور اس میں مختلف مضامین کے ذریعے سے انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر ایک شعور، ایک آگہی کی جو ہے وہ شمع روشن کی تھی۔ وہیں سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے تہذیب الاخلاق کا ہندوستان میں اجرا کیا تھا۔ تو دیکھیے اگلی ایم سی کیو ہے کہ سر سید احمد خان انگلستان کے 2 مشہور مصنفین سے متاثر تھے، جن میں ایک اسٹیل ہیں اور دوسرے ہیں ایڈیسن۔ اگلی ایم سی کیو کہ ان 2 رسالوں نے سر سید احمد خان کو معاشرے میں سماجی و مذہبی شعور بیدار کرنے کی راہ دکھائی۔ بہت سے آپشنز ہیں، لیکن اس میں صحیح جواب ہمارے پاس ہے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر، اور ان دونوں کی روح رواں جو تھے ابھی آپ نے پڑھا اسٹیل اور ایڈیسن تھے۔ اچھا، ابتدائی زمانے کے جو حالات، یعنی سر سید اپنی زندگی کے بارے میں جو اپنے مضامین میں لکھا ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں ابتدا میں بڑا لاؤبالی زندگی گزار رہا تھا، اور ایسی سوچ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ بچہ کبھی آگے چل کر ملک اور قوم کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے گا، وہ ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی تھی۔
لیکن اچانک ان کے بڑے بھائی کا بالکل جوانی میں انتقال ہوا تھا، جس سے سر سید احمد خان کی سوچ میں بڑی تبدیلی پیدا ہوئی. وہ مذہب کے بھی قریب آ گئے اور ان کی شخصیت میں ایک ایسی تبدیلی، نہ صرف پازیٹیو مثبت تبدیلی ان کی شخصیت میں آئی، بلکہ یہ آگے چل کے اس مثبت تبدیلی کے اثرات پورے معاشرے پر بھی مرتب ہوئے. تو کن کا انتقال ہوا تھا جس سے ان کی زندگی اکثر بدل گئی؟ تو صحیح جواب ہے ان کے بڑے بھائی تھے. اگلی ایم سی کیو، سر سید احمد خان اس سن میں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب ہے 1817. سر سید احمد خان کے طرز تحریر میں یہ رنگ نظر نہیں آتا. دیکھیے سر سید احمد خان کی طرز تحریر بڑی سادہ تھی، اور آپ کیونکہ بڑے زیادہ لکھتے تھے، بے تحاشا آپ نے لکھا، اور آپ کے پاس کیونکہ آپ نے زندگی میں اتنے محاذ پر ملک اور قوم کے لیے کوششیں کر رہے تھے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ اپنی ہی لکھی ہوئی تحریروں کو دوبارہ سے دیکھ سکیں، ان میں کوئی ترمیم کر سکیں، انہیں بہتر بنا سکیں. تو کچھ خامیاں بھی آپ کی طرز تحریر میں شامل ہو گئیں. لیکن اس حوالے سے الطاف حسین حالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی مثال تو ایک ایسے شخص کی طرح تھی کہ جس کے گھر میں آگ لگی ہو اور وہ لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ مدد کے لیے ایسی ہنگامی صورتحال میں کسی کو مدد کے لیے پکاریں، تو پھر آپ لفظوں کی ترتیب کا، لفظوں کے انتخاب کا اتنا زیادہ آپ جو ہے توجہ نہیں دیتے، وقت نہیں ہوتا، اور وہ سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں ہمیں سر سید احمد خان کی تحریر میں بھی نظر آتی ہیں. لیکن بہرحال بہت ساری خوبیاں تھیں. وسعت مضامین، خلوص، بالکل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. آپ خود کہتے تھے کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری تحریر سادہ ہو اور جو بات میرے دل سے نکلے وہ دوسروں کے دل میں جا کر بس جائے. تو سر سید احمد خان کے طرز تحریر میں یہ رنگ نظر نہیں آتا. سادگی کا رنگ بھی موجود ہے. وسعت مضامین تو اتنے زیادہ کہ سمجھ لیجیے کہ جو اردو زبان جو اس وقت تک مذہبی مضامین یا پھر کچھ قصے کہانیوں تک محدود تھی، یعنی یوں سمجھیے کہ گھٹنوں کے بل چل رہی تھی، اس نے اچانک ہی دوڑنا شروع کر دیا. سر سید احمد خان نے فلسفے کے بارے میں لکھا، مذہب کے بارے میں لکھا، نفسیات کے حوالے سے لکھا، سماجی مسائل کے بارے میں لکھا، ادب کے بارے میں لکھا. تو زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کو انہوں نے اپنا محض موضوع نہیں بنایا؟ تو اس سے ہماری زبان اردو میں بہت وسعت پیدا ہوئی، اس کے دامن میں انتہا درجے کی وسعت پیدا ہوئی، اور مختلف مضامین کو کہنے کا لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا کہ ہم اردو زبان میں بھی ان تمام مضامین کو بیان کر سکتے ہیں. تو سادگی بھی تھی، وسعت مضامین اور خلوص یہ بھی شامل تھا. مقفع نثر جو ہے وہ ہمیں ان کے یہاں نظر نہیں آتی، یعنی جو شاعرانہ انداز تھا وہ ان کے یہاں طرز تحریر میں ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہی اس کا صحیح جواب. سر سید احمد خان کی تحریروں میں یہ خامی نہیں تھی. آپ کی تحریر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کی کمی کے باعث آپ دوبارہ سے اپنی تحریروں کا جائزہ نہیں لیتے تھے، بہت کم ہوتا تھا. تو کچھ خامیاں تھیں. مثلا آپ کے یہاں کہیں کہیں ادبیت کی کمی محسوس ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. طویل جملے نظر آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. انگریزی الفاظ کا آپ بیجا استعمال کرتے ہیں، یہ بات بھی بالکل درست ہے. مثلا لفظ فطرت موجود ہے، لیکن آپ کیا نیچر اس کی آپ کو دیکھیے گا گردان لگی نظر آئے گی آپ کو. تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جن کے بہت خوبصورت متبادل اردو زبان میں موجود ہیں. لیکن سر سید، نہ صرف سر سید بلکہ ان کے رفقا جن میں حالی بھی شامل ہیں، وہ تمام ہی جو ہے وہ اس خامی کا شکار تھے کہ وہ انگریزی الفاظ کا بیجا استعمال کرتے تھے. تو کچھ خامیاں ان کے یہاں موجود تھیں، طویل جملے بھی تھے، ادبیت کی کمی بھی نظر آتی ہے، انگریزی الفاظ کا بیجا استعمال بھی، لیکن غیر مدلل انداز یہ نہیں، ایسی بات نہیں. بلکہ وہ جو بات کرتے تھے وہ تو دلیل کی بنیاد پہ کرتے تھے، بڑے منطقی انداز میں کرتے تھے. اور یہ تو ان کے ہاں کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ چیز ان کے ہاں خامی تھی یا موجود نہیں تھی. لیکن یہ کہ وہ غیر مدلل انداز ان کے ہاں نہیں پایا جاتا، بڑے مدلل انداز سے، بڑے منطقی انداز سے اپنی بات کو بیان کرتے تھے. سر سید احمد خان نے الطاف حسین حالی سے یہ نظم لکھوائی تھی جسے وہ اپنے لیے آخرت میں ذریعہ نجات سمجھتے تھے. اور دیکھیے اس میں 4 نظموں کے نام لکھے ہوئے ہیں الطاف حسین حالی کی، لیکن صحیح جواب ہے مسدس مدو جزر اسلام. اور اس نظم کے بارے میں سر سید احمد خان یہ کہا کرتے تھے کہ جب روز حشر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ سید کیا لے کر آیا دنیا سے، میں کہوں گا کہ یا اللہ میں نے حالی سے یہ نظم لکھوا کر لایا. اور یہ نظم ایک ہی نظم تھی جو اس زمانے میں پورے ہندوستان میں جتنے مسلمان تھے ان کے دلوں میں بس گئی تھی. ان کی زبانوں پہ جو ہے وہ بالکل عام زندگی کے جیسے ہم جملے اور الفاظ ادا کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ جاری ہو گئی تھی، اور ایک بڑی مثبت سوچ مسلمان قوم میں پیدا کی.
ایک امید کی کرن جو ہے وہ ان کے سامنے روشن کی. اس نظم کا بہت کمال تھا, ضرور پڑھنی چاہیے آپ کو. اگلا دیکھیے ہمارے پاس کہ مضمون قومی اتفاق مولانا اسماعیل پانی پتی کے مرتب کردہ مقالات سر سید کی اس جلد میں شامل ہے. ظاہر بات ہے کہ متعدد جلدیں ہیں اس کی, تو اول, سوم, پنجم, ہفتم کس میں ہیں؟ تو صحیح اس کا جواب ہے یہ مقالات سر سید کی جلد پنجم میں شامل ہے, جو کہ مولانا اسماعیل پانی پتی صاحب نے مرتب کی ہے. الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی سر سید احمد خان کی سوانح عمری یہ ہے. صحیح جواب ہے حیات جاوید. الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے اور یہ سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے, ان کی زندگی کے حالات کو اس میں بیان کیا گیا ہے. سبق قومی اتفاق کے مصنف ہیں سر سید احمد خان. اب دیکھیے جو ہمارے پاس ایم سی کیو شروع ہو رہی ہیں, اس کا براہ راست تعلق ہمارے پاس اسی سبق یعنی قومی اتفاق سے. کہتے ہیں کہ قدیم زمانے ہی سے یہ خیال رہا تھا کہ کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے تشکیل پاتی تھی. کیا چیز؟ صحیح جواب ہے قوم. حبل المتین کے قیام سے تفریقہ قومی کا خاتمہ اس نے کیا. تفریقہ اصل میں کہتے ہیں انتشار کو, پھوٹ کو. تو حبل المتین کے قیام سے, حبل المتین یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مضمون میں کلمہ طیبہ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ حبل المتین کے قیام سے تفریقہ قومی کا خاتمہ اس نے کیا. سیاسی تحریک نے, سماجی دباؤ, اسلام یا جدیدیت. صحیح جواب ہے اسلام. اگلا ہے کہ حبل المتین کے لغوی معنی ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت میں اصل میں لفظ استعمال, یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو حبل المتین کے لغوی معنی ہیں مضبوط رسی. آیت پاک ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریقہ نہ کرو, آپس میں منتشر نہ ہو جاؤ. اگلی ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ سر سید کے نزدیک حسد, بغض و عداوت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے نا اتفاقی, نا سمجھی, نا مرادی, نا امیدی. صحیح جواب ہے نا اتفاقی. برادران یوسف کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے دغابازوں کے لیے. ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے, یہ ان کا مشہور عقیدہ ہے. کن کا؟ تمام فقہا کا, تمام مسالک کا, امام اعظم کا, جدید فقہا کا. صحیح جواب ہے امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں فروعی مسائل, فروعی کہتے ہیں بہت معمولی نوعیت کی, جن کی کوئی اہمیت نہ ہو. تو فروعی مسائل میں الجھنے سے متاثر ہوتا ہے رشتہ اخوت, سیاسی نظام, خاندانی نظام, تعلیمی نظام. صحیح جواب ہے رشتہ اخوت. ہماری قوم کو ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا سبب یہ ہے عدم برداشت, نا اتفاقی, ذاتی مفادات یا سیاسی وابستگی. صحیح جواب ہے نا اتفاقی. تمام لوگوں کا ایک ہی عقیدے پر قائم ہونا اس کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ بین الاقوامی قانون, شہری قانون, صوبائی قانون, قانون قدرت, قانون قدرت. صحیح جواب ہے. انسان کی ہستی میں دو حصے ہیں, ایک حصہ خدا کا اور ایک حصہ ہم مسلکوں کا, ابنائے جنس کا یعنی اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا, رشتہ داروں کا, ہم مذہبوں کا. صحیح جواب ہے ابنائے جنس کا. قومی اتفاق کے لیے ضرور ہے کہ تعلق نہ رکھا جائے کسی بھی انسان کے عقیدے سے, کاروبار سے, ظاہری حلیت سے, رہن سہن سے. صحیح جواب ہے عقیدے سے. شخصی اتفاق اور قومی اتفاق. شخصی اتفاق یعنی ہر شخص کا دوسرے سے اتفاق, اور قومی اتفاق یہ کہ کم از کم کچھ باتوں پہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ شخصی اتفاق اور قومی اتفاق میں سے حصول ممکن ہے صرف شخصی اتفاق کا, دونوں کا, کسی کا بھی نہیں, قومی اتفاق کا. صحیح جواب ہے قومی اتفاق کا. دنیا کے دیگر تعلیم یافتہ ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ اس کی بدولت ہے, دولت, صنعت, اتفاق, میڈیا. صحیح جواب ہے اتفاق. سر سید احمد خان کے نزدیک ہماری قوم کے تنزل کا سبب اس خیال کا ذہن سے محو ہو جانا ہے, اس خیال کا ذہن سے مٹ جانا ہے. کون سا خیال؟ قومی اتفاق کا, جدید علوم, ملکی تاریخ یا ملکی قانون. صحیح جواب ہے قومی اتفاق. تو یہ تھی ہمارے پاس ایم سی کیوز, اور امید ہے کہ اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت مدد ملے گی اپنے امتحان کی تیاری میں. اگر آپ کو آج کا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ سیکنڈری اسکول کے طالب علم ہوں یا کالج کے, آپ ڈگری کلاس میں زیر تعلیم ہوں یا آپ کسی بھی پروفیشنل ادارے میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں, انگلش تمام ایگزامز اور ٹیسٹ کا لازمی حصہ ہے اور اب اس کی تیاری کرنا بے حد آسان ہے. ہمارا چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس انگلش گرامر کے مشکل ٹاپکس کو انتہائی آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے, اور ہر ٹاپک کے اختتام پر
مختلف امتحانی پرچجات میں آنے والے سوالات حل کر کے بہترین عملی مشق کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ تفصیلی مطالعے اور مکمل مہارت کے حصول کے لیے ہمارے چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس کو وزٹ کیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے تعلیمی معیار اور دلکش پیشکش کو ضرور پسند کریں۔